बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले मदाइन में फौज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए नकारा बजने लगा। शहर के लोगों पर खौफ तारी हो गया। वो समझे कि मुसलमान आ गए हैं और वो शहर को मुहासरे में ले रहे हैं। फौज के जर्नैल और सिपाही बड़ी तेजी से तैयार होकर मैदान में जमा होने लगे। उनके अफसरों ने उन्हें जैशों और दस्तों की तरतीब में खड़ा कर दिया। रुस्तम घोड़े पर सवार आता नजर आया। उसके पीछे उसके घोड़सवार मुहाफिज थे। रुस्तम फौज के इज्तिमा के सामने रुका और फौज पर नजर दौड़ाई। फौज पर सन्नाटा तारी हो गया। मलकाए फारस का एक हुक्म कान खोल कर सुन लो, रुस्तम ने बुलंद आवाज से कहा। फौज के किसी बड़े से बड़े अफसर और अदना से अदना सिपाही को इजाजत नहीं कि वो मलकाए आलिया पुरान के साथ महल में जाकर या कहीं बराह रास्त बात करे। अगर किसी ने कोई मशवरा देना हो तो अपने किसी ओहदेदार को दे। किसी को कोई शिकायत हो तो वो भी अपने ओहदेदार से ही करे। तुम्हारी शिकायत ऊपर पहुंच जाएगी। क्या तुम देख नहीं रहे कि फारस पर कितना बुरा वक्त आन पड़ा है? आधे मुल्क पर अरबों का कब्जा हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? तुम और सिर्फ तुम। हर मैदान से तुम भागे हो। जर्नैल भागे हैं, उनसे कम दर्जा अफसर भागे हैं। ये वो फौज थी जिसने रोम के हरकुल को मैदान से भगाया है। रोमियों से बढ़कर ताकतवर कौन था? हमने उस इतनी बड़ी जंगी ताकत पर धाक बिठा दी थी। आज वो दहशत जो फारस ने रोमियों पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर तारी कर दी थी, वो अरब के बेमाया और बेनाम बदबू ने तुम पर तारी कर दी है। मैंने सुना है कि तुम्हें जब इतला मिलती है कि अरबी आ रहे हैं तो तुम खौफ से कांप जाते हो। अजमी ऐसे बुज़दिल तो नहीं थे कि अरबों से डर जाते। अब मैंने अरबों को हमेशा के लिए कुचल देने के लिए हाथी भेजे हैं और मैंने दो ऐसे जर्नैल भेजे हैं जो फिरात के पानी को अरब के मुसलमानों के खून से लाल करके ही आएंगे। उनमें एक बहमन जादविया है और दूसरा है जालिनोस। लेकिन मदाइन में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी दिलचस्पी और वफादारी फारस के साथ नहीं बल्कि अपनी ज़ात और अपने इक़्तिदार के साथ है। वो हासद हैं। वो मलकाए फारस को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं कि मुझे इन एहतियारात से महरूम कर दिया जाए जो मलकाए आलिया ने मुझे दिए हैं। खामोश रुस्तम, एक आवाज़ गरजी। इक़्तिदार का भूखा तू खुद है। फौज के इज्तिमा पर सन्नाटा तारी हो गया। यह मदाइन के जर्नैल फेरोजान की आवाज़ थी। वो अपना घोड़ा दौड़ाकर रुस्तम के घोड़े के करीब ले गया और फौज की तरफ मुंह कर लिया। मैं अपने से आला दर्जे के सलार की शान में गुस्ताखी कर रहा हूँ, फेरोजान ने कहा। मैं इस जुर्म की सजा कबूल करता हूँ लेकिन सच कहने से बाज नहीं आऊँगा। मैं रुस्तम से पूछता हूँ, क्या उसने एक बुजुर्ग से ये नहीं कहा था कि उसने इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में सुल्तनत की जिम्मेदारियां संभाली हैं? रुस्तम अपने आप को इल्म नजूम का माहिर समझता है। उसने उस बुजुर्ग से कहा था कि नजूम का इल्म बताता है कि सुल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि अंजाम क्यों ठीक नहीं होगा। अगर इस शख्स की नीयत ठीक हो जाए तो सुल्तनत का अंजाम भी ठीक होगा। यह बहमन जादविया और जालिनूस को इतने ताकतवर जर्नैल समझता है कि वो फिरात के पानी को अरबों के खून से लाल कराएंगे। तुम जानते हो कि ये दोनों जर्नैल अरबों से शिकस्त खाकर भागे हुए हैं। रुस्तम खुद महाज पर क्यों नहीं जाता? सिर्फ इसलिए कि यह पुरान दख्त के साथ जो बराए नाम मलका है ऐशो इशरत में मसरूफ है। इसे गिरफ्तार कर लो, रुस्तम ने न्याम से तलवार निकाल कर कहा। मैं अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लूंगा, मलका आलिया की शान में गुस्ताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुस्तम के पीछे खड़े चार घोड़सवार मुहाफिज फेरोजान की तरफ बढ़े। फेरोजान ने तलवार निकाल ली। मुझे गिरफ्तार करने के लिए खुद आ गया रुस्तम, फेरोजान ने रुस्तम को ललकारा। खबरदार, फौज के इज्तिमा में एक और आवाज गरजी। फेरोजान के करीब कोई ना आए। चार पांच घोड़सवार सामने आए। सवारों के हाथों में तलवारें थी। उन्होंने फेरोजान को अपने हिसार में ले लिया। उसके साथ ही फौज में हड़बोंग मच गई और इस तरह की आवाजें आने लगी। हम फेरोजान के साथ हैं। फेरोजान सच कहता है। रुस्तम हमारा बादशाह है। हम रुस्तम के साथ हैं। फेरोजान गद्दार है। रुस्तम सबसे बड़ा गद्दार है। देखते ही देखते फौज दो हिस्सों में बट गई। जिस तरतीब में फौज खड़ी थी वो दरहम बरहम हो गई। सूरत हाल हाना जंगी वाली पैदा हो रही थी। रुस्तम को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका लगा। उसे उसके मुहबर तो ये बताते रहते थे कि फौजी और शहरी इंतजामिया के हुक्काम में उसके खिलाफ एक लहर चल रही है, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि आधी फौज उससे भागी है। यह फेरोजान और महरान की खुफिया कोशिशों का नतीजा था कि मदाइन में रुस्तम की इतनी ज्यादा मुखालफत पैदा हो गई थी। रुक जाओ, रुस्तम इस शोरो गुल में चिल्लाने लगा। रुक जाओ, मेरी बात पूरी सुन लो। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें ना निकालना। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। यह हजूम का शोर था।
ایک طرف سے ایک گھوڑا دوڑتا آیا اور فوج کے دونوں حصوں کے درمیان جا رکا۔ اس پر ملکہ فارس پران دخت سوار تھی۔ زرتشت کے پجاریوں، پران نے چلا چلا کر کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہانے پر آ گئے ہو؟ آپ نے ملک کے ٹکڑے کرنے سے پہلے اپنی تلواروں سے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں نے فارس کے تخت و تاج کو خون خرابے سے کس طرح روکا تھا؟ میں نے اپنے ملک کی سلامتی کی خاطر شادی نہیں کی۔ میں نے فارس کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنے اختیارات فوج کے حوالے کر دیے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو کبھی ملکہ سمجھا ہی نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رستم ان اختیارات کا اہل نہ تھا جو میں نے اسے دیے ہیں، تو مجھے موقع دو کہ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر سکوں۔ میں اپنا حکم نہیں چلاؤں گی، تمہاری سنوں گی اور تمہاری مانوں گی۔ ایک عورت کی چیخو پکار سن کر ایک دوسرے کے خلاف بکھرے ہوئے فوجی خاموش ہو گئے۔ ان کے افسروں نے بھی انہیں پرسکون رہنے کو کہا۔ اپنے اصل دشمن کو پہچانو، قرآن نے کہا۔ اپنے بھائیوں کو دشمن سمجھ کر تم مسلمانوں کی غلامی میں جانے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں کر سکو گے۔ تم مسلمانوں کو بلا رہے ہو کہ وہ مدائن پر بھی قبضہ کر لیں اور تمہاری کنواری بیٹیوں اور بہنوں کو لونڈیاں بنا کر لے جائیں۔ تم جو اتنی شان سے اتنے خوبصورت اور توانا گھوڑوں پر سوار ہو، عرب کے شہروں کی گلیوں میں بھیک مانگتے پھرو گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج لے کر مروہا گئے ہوئے ہیں۔ انہیں ہاتھی بھی دیے گئے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ عربی مسلمانوں کو کچل اور مسل کر واپس آئیں گے اور تمہاری ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس لڑائی کے نتیجے کا انتظار کر لو۔ یہ دونوں جرنیل واپس آ جائیں گے تو پھر میں تمام جرنیلوں کو اکٹھا بٹھا کر ایسے فیصلے پر پہنچ جاؤں گی جسے تم سب بہترین فیصلہ کہو گے۔ پرسکون اور پرامن رہو اور اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاؤ۔ فوج کی اجتماع گاہ خالی ہو گئی۔ فیروزان اور مہران بھی چلے گئے۔ رستم اور پران وہیں رہ گئے، یا ان کے گھوڑ سوار محافظ تھے جو ان سے کچھ دور کھڑے تھے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم جنگی حالات سے گزر رہے ہیں، رستم نے کہا۔ اگر حالات معمول کے مطابق ہوتے تو میں فیروزان اور مہران کو کبھی نہ چھوڑتا۔ رستم نے سر جھٹک کر پران کی طرف دیکھا اور بولا، اب میں تم سے دور رہوں گا پران، شدید ضرورت کے تحت ہی آیا کروں گا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں، پران نے کہا۔ اسے ذاتی مسئلہ نہ بنا لینا رستم۔ فارس کی بنیادیں ہل چکی تھی اور کسرا کے ایوانوں کی دیواروں میں دراڑیں صاف نظر آنے لگی تھی۔ پران اور رستم ذہن سے اتار چکے تھے کہ کسرا پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بہت سے ٹکڑوں میں پھاڑ کر انہیں ایک پھونک سے اڑا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ کسرا نے صرف یہی ایک گستاخانہ حرکت نہیں کی تھی، وہ توہین رسالت کا یوں مرتکب ہوا تھا کہ اس نے اپنے ایک گورنر کو حکم بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کرو۔ رسول اللہ نے اپنا کوئی پیغام نہیں بھیجا تھا، وہ تو اللہ کا پیغام تھا جو اس تک پہنچایا گیا تھا کہ قبول کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسالت اور حق کے پیغام کی جو توہین کسرا پرویز نے بھرے دربار میں کی تھی، اس کی سزا اسے فوری ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان میں قتل و غارت شروع ہو گئی تھی اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی تھی۔ جس وقت فیروزان اور رستم آمنے سامنے آ گئے اور فوج دو حصوں میں بٹ گئی اور دونوں دھڑے تلواریں نکال کر ایک دوسرے کا خون بہانے پر اتر آئے تھے، اس وقت ایک گھوڑ سوار مدائن سے نکلا اور مروہا کی طرف رخ کر کے اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ بہمن جادویہ کا مخبر تھا، جسے بہمن جادویہ یہ کام سونپ کر گیا تھا کہ مدائن میں کوئی بھی گڑبڑ ہو جائے تو وہ فوراً اطلاع دے۔ بہمن جادویہ پہلے ہی جالینوس سے کہہ رہا تھا کہ فوج دو حصوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ بہمن جادویہ کا مخبر اس دن اور اس وقت اس کے پاس پہنچا جب فارس کی فوج مسلمانوں کو بہت بری شکست دے چکی تھی اور مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کچے مجاہدین کو کشتیوں کے پل سے دریا پار کروا رہے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مثنہ نے چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر کس طرح فارس کی فوج کو روکے رکھا اور مجاہدین پل تک پہنچتے اور دوسرے کنارے کی طرف دوڑتے رہے۔ وہ ایک بہت بڑے خطرے کے آگے دوڑ رہے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ فارسی تعاقب میں آئیں گے۔ میدان ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے پاس نفری بھی زیادہ تھی۔ ان کا تعاقب میں آنا یقینی امر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا اس قدر جانی نقصان ہو چکا ہے کہ اب وہ بھاگنے کی سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ فارسی ان 3000 مجاہدین کے پیچھے آ کر انہیں ختم کر سکتے تھے۔ مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خطرے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا
کہ مدائن سے جو گھوڑ سوار نکلا تھا وہ اس وقت جسر کے میدان میں پہنچا جب بہمن جادویہ اپنے افسروں کو حکم دے رہا تھا کہ عربوں کا تعاقب کیا جائے اور کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑا جائے، انہیں پل توڑنے کی مہلت ہی نہ دی جائے۔ مدائن کا سوار اس کے سامنے جا رکا اور گھوڑے سے کود کر اترا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، بہمن جادویہ نے کہا۔ یقیناً اچھی نہیں ہے، سوار نے ہانپتے ہوئے کہا اور بڑی تیزی سے بولتے ہوئے اسے یہ بتایا کہ مدائن میں کیا ہوا ہے۔ بہمن جادویہ اور جالینوس کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ معلوم نہیں اب تک وہاں کیا ہو چکا ہوگا، سوار نے کہا۔ میں فوج کو 2 حصوں میں بٹا ہوا اور ایک دوسرے کو للکارتا ہوا چھوڑ آیا ہوں۔ سردار رستم اور سردار فیروزان نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال لی تھی۔ بہمن جادویہ اور جالینوس فوج کے زیادہ تر دستے اپنے ساتھ مدائن لے گئے اور کچھ دستے اپنے ایک جرنیل جبان کو دے گئے۔ جبان مجاہدین کے تعاقب میں گیا اور الیس کے مقام پر مسنہ کے 3000 تھکے ماندے مجاہدین نے ایک بھی فارسی کو زندہ نہ چھوڑا اور جبان پکڑا گیا، مسنہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ بہمن جادویہ اور جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ انتہائی رفتار سے مدائن پہنچے۔ انہوں نے کہیں رکے بغیر یہ مسافت آدھے وقت میں طے کی۔ انہیں مخبر نے جو اطلاع دی تھی اس کے مطابق شہر میں خانہ جنگی ہونی چاہیے تھی، لیکن شہر میں داخل ہو کر انہیں اطمینان ہوا کہ امن و امان ہے۔ انہوں نے فوج کو فارغ کر دیا اور خود رستم کے پاس گئے۔ فیروزان اور مہران کو بھی بلا لیا اور سب پران دہت کے ہاں گئے۔ ہم نے فرات کے کنارے عربوں کو جس طرح کاٹا ہے وہ جا کر دیکھیں، بہمن جادویہ نے سب کو بتایا۔ ان کے لشکر کا بمشکل تیسرا حصہ بچ کر بھاگا ہے۔ اگر ہمیں مدائن کی اطلاع نہ ملتی تو ہم ان بھاگنے والوں کو بھی وہیں رکھتے۔ ذرا غور کرو اور پھر شرم کرو کہ ہم مسلمانوں کو اتنی زبردست شکست دے رہے ہیں اور تم لوگ یہاں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال رہے ہو۔ مسلمانوں کی پسپائی شروع ہو چکی ہے، اب ہم انہیں ہر جگہ سے بھگائیں گے، انہیں کاٹیں گے۔ اگر تم نے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا تو مدائن بھی مسلمانوں کو دے بیٹھو گے۔ کیونکہ بہمن جادویہ نے مسلمانوں کی شکست کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی، اس لیے فضا میں جو تلخی اور کدورت تھی وہ بہت کم ہو گئی تھی۔ ملکہ فارس رستم اور دوسرے جرنیلوں کے کانوں میں پہلی بار یہ آواز پڑی کہ مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست دی گئی ہے۔ کچھ دیر جرنیلوں کا بحث و مباحثہ ہوا۔ مورخ لکھتے ہیں، قرآن چونکہ محب وطن تھی اس لیے ملکہ کی حیثیت سے اس نے اپنا کوئی فیصلہ نہ ٹھونسا، اس نے تمام فیصلے جرنیلوں پر چھوڑ دیے۔ مشہور مورخ طبری اور ابو حنیفہ نے لکھا ہے کہ فارس کے جرنیل فیروزان اور مہران کی یہ شکایت تھی کہ ملکہ پران نے رستم کو اپنے تمام اختیارات دے کر اسے بادشاہ کا درجہ دے دیا ہے۔ اس شکایت کو یوں رفع کیا گیا کہ سلطنت فارس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کے اختیارات فیروزان کو اور دوسرے کے رستم کو دے دیے گئے۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں، قرآن نے کہا، کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ میں ملکہ رہتی ہوں یا نہیں، یا میرے پاس شاہی احکام جاری کرنے کے اختیارات رہتے ہیں یا نہیں۔ مجھے وہ فارس چاہیے جس نے روم کے ہرکل کو شکست دی تھی اور جس فارس کی جنگی طاقت سے ہر ملک خائف تھا۔ 2-3 مورخوں نے لکھا ہے کہ رستم اور فیروزان نے سلطنت فارس آپس میں تقسیم کر لی تھی، جس سے یہ تاثر ملتا ہے جیسے پران کو معزول کر دیا گیا تھا، لیکن مستند تاریخوں میں پران بدستور ملکہ نظر آتی ہے۔ البتہ ایسے اشارے اور سراغ ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ملکہ کے جرنیلوں نے بظاہر سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن در پردہ ان میں اختلافات موجود رہے اور یہی وجہ ہوئی کہ وہ فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری نہ کر سکے۔ جرنیلوں کے اس سمجھوتے میں یہ طے پایا گیا کہ مہران تمام فوجوں کی کمان لے اور اس وقت تک فوجوں کا جو جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے وہ پورا کرے۔ جس وقت مدائن میں فارسی جرنیل آپس کے اختلافات ختم کرنے میں مصروف تھے اور پران ان کو فارس کی گرتی ہوئی عمارت کو سنبھالنے کی تلقین کر رہی تھی، اور بہمن جادویہ نے کہا تھا کہ جبان مسلمانوں کے تعاقب میں گیا ہے اور وہ انہیں بھی ان کے خون میں نہلا کر آئے گا۔ اس وقت مسنہ بن حارثہ کے 3000 مجاہدین جبان کی تمام فوج کو اس کے خون میں ڈبو چکے تھے۔ نہ جبان رہا، نہ جبان کا کوئی سپاہی رہا۔ اس مارکے کے بعد مسنہ الیس کے قلعے میں چلے گئے۔ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت بہت بری تھی، وہ تو اب قدم گھسیٹ رہے تھے، یہ ان کی روحانی قوت تھی کہ وہ چل پھر رہے تھے۔ مسنہ نے انہیں قلعے میں اکٹھے کیا۔ میرے عزیز رفیقو، مسنہ نے مجاہدین سے خطاب کیا، میں جانتا ہوں تم کس حال میں ہو، میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ تم غمگین ہو اپنے ان ساتھیوں کے لیے جو جسر کی لڑائی میں شہید ہو گئے ہیں۔ نکال دو غم اپنے دلوں سے، انہیں مردہ نہ سمجھو۔
جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی ہیں، وہ زندہ ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے زبان فارسی کی پوری فوج کو کاٹ کر اپنے ساتھیوں کے خون کا انتقام لے لیا ہے۔ تمہارے شہید ساتھی تمہارے ساتھ تھے، ان کی روحیں تمہارے ساتھ تھیں، ورنہ تم اپنے ٹوٹے پھوٹے جسموں سے اتنی بڑی فوج کو لاشوں کا ڈھیر نہ بنا سکتے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مثنیٰ جب بول رہے تھے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور وہ بولنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں۔ مارکہ جسر میں جب مثنیٰ مجاہدین کو پل سے گزار رہے تھے تو کسی فارسی نے ان پر برچھی پھینکی تھی۔ مثنیٰ نے زنجیروں والی زرہ پہن رکھی تھی، برچھی سے زرہ کی کڑی ٹوٹ کر ان کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ برچھی پہلو میں لگی تھی، شاید وہاں سے ایک دو پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت پرچم مثنیٰ کے پاس تھا جو انہوں نے گرنے نہیں دیا تھا۔ انہیں زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ انہوں نے اتنی سی مرہم پٹی کی تھی کہ زخم میں کپڑا ٹھونس کر اوپر کپڑا باندھ دیا تھا۔ انہیں الیس تک کی مسافت طے کرنی پڑی تھی اور الیس میں خون ریز اور گھمسان کی لڑائی بھی لڑنی پڑی۔ زخم سے خون نکلتا رہا اور جسم کے اندر بھی خون بھرتا رہا تھا۔ وہ اپنے مجاہدین کی حوصلہ افزائی کے لیے خطاب کر رہے تھے کہ زخم میں درد کی شدید ٹیس اٹھی اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آگے نہ بول سکے اور گھوڑا ایک طرف موڑ کر اس طرف چلے گئے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا۔ پولیس ایک قلعہ تھا اور ایک بڑا قصبہ بھی تھا، وہاں جراح اور طبیب موجود تھے۔ وہ دوڑتے پہنچے اور زخم کی باقاعدہ مرہم پٹی کر دی۔ طبیب اور جراح نے انہیں سختی سے کہا کہ وہ مکمل آرام کریں، کسی لڑائی میں شریک نہ ہوں اور گھوڑ سواری زخم ٹھیک ہونے تک نہ کریں۔ مکمل آرام کا وقت نہیں، مثنیٰ نے کہا، تم لوگ اپنا کام کرو اور مجھے میرے کام سے نہ روکو۔ تمہارا کام ہے میرے زخم کو ٹھیک کرنا اور میرا کام ہے زخم کی پرواہ نہ کرنا۔ میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ انہیں بہت کہا گیا کہ زخم خراب ہو گیا تو پیپ پھیپڑے میں چلی جائے گی، لیکن مثنیٰ نے ایک نہ سنی۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب زمرد گھوڑے پر سوار الیس کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے صہیب سقفی کو گھوڑے پر سوار آگے بٹھا رکھا تھا۔ وہ بے ہوش تھا، قلعے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ مثنیٰ نے حکم دیا تھا کہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولا جائے۔ دروازے کے اوپر ایک دریچہ کھلا تھا جس میں ایک سنتری کھڑا تھا۔ اس نے زمرد سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں آئی ہے۔ سنتری نے یہ بھی کہا کہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازہ نہیں کھلے گا تو تمہارے اس مسلمان ساتھی کی زندگی کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ زمرد نے کہا، میں اسے جسر کے میدان سے اٹھا لائی ہوں۔ تم مسلمان نہیں ہو، سنتری نے کہا، تمہارے لیے دروازہ نہیں کھلے گا۔ میرے لیے نہیں، زمرد نے کہا، اپنے اس ساتھی، اس بھائی کے لیے دروازہ کھول دو ورنہ یہ مر جائے گا۔ تم اجمی ہو، دریچے سے آواز آئی۔ یہ عربی ہے، اجمی نہیں، زمرد نے کہا۔ یہ صہیب ابن القدر سقفی ہے، میں عورت ہو کر اسے جسر کے میدان سے اٹھا لائی ہوں اور تم مرد ہوتے ہوئے بھی مجھ سے ڈرتے ہو اور دروازہ نہیں کھولتے۔ میں اس کی خاطر اپنا گھر، ماں باپ، بہن بھائی اور اپنا مذہب سب چھوڑ کر آئی ہوں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھی کو یہاں پھینک کر اپنے مذہب میں واپس چلی جاؤں؟ کیا یہ ہے تمہارا مذہب؟ خدا کی قسم، دریچے سے نہیں بلکہ اوپر دیوار سے ایک آواز آئی۔ ایک عورت یہ شکوہ لے کر نہیں جائے گی کہ مسلمانوں کے ہاں اسے پناہ نہیں ملی تھی۔ تیری قربانی کا تجھے پورا صلہ ملے گا۔ یہ آواز بڑی زور سے گرجی، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل گیا۔ زمرد نے گھوڑے کو 1.5 دن کی مسافت میں اتنا کم آرام دیا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا تو گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ صہیب تو بے ہوش تھا ہی، زمرد پر بھی غشی طاری ہوئے جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے صہیب کے منہ میں پانی ٹپکایا اور خود بھی پانی پیا تھا، کھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک آدمی نے باغ پکڑ کر کھینچی تو گھوڑا آگے چلا۔ کچھ مجاہدین اکٹھے ہو گئے تھے، ان سب نے صہیب کو پہچان لیا۔ انہوں نے اسے گھوڑے سے اتارا اور طبیب کے ہاں لے گئے۔